दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सब के घर वाले भी अमन व अमान में होंगे। मैं उम्मीद करता हूं मेरे कुछ सुनाए गए तमाम नावल आपको पसंद आ रहे होंगे। तो दोस्तों, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चले हम बढ़ते हैं अपने एक नए नावल की तरफ। उस नावल का नाम है फ़रेब। नावल का नाम फ़रेब है और इसके राइटर हैं अनाबिया ख़ान। मैंने फ़र्स्ट टाइम नाम सुना है इनका। लेट्स सी इनके नावल कैसे होते हैं। ये नावल मेरा बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं है, मैं ख़ुद इसकी स्टोरी पहली दफ़ा पढ़ रहा हूँ आपके साथ। तो प्लीज़ इस नावल के एंड में, ये छोटा नावल है, एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा, तो इस नावल के इख्तिताम में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा, आपकी इस नावल के बारे में क्या राय है। फ़रेब ये एक ऐसी तहरीर है जो आजकल सोशल मीडिया, फेसबुक, जहाँ लड़कियां मोहब्बत के फ़रेब में फंस जाती हैं, इनके लिए एक सबक है। प्लीज़ इसे इग्नोर मत कीजिएगा। इसलिए मैंने इस नावल का नाम भी फ़रेब रखा है। अच्छा, ये इस राइटर ने एक टाइटल लिखा है। इसको पढ़कर अगर एक लड़की ने भी सबक सीख लिया तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। प्लीज़ पढ़कर मुझे बताइएगा मैं कहाँ तक कामयाब हुई। इसका फ़ैसला आप सब ने करना है। लिखना मेरा काम था, सो मैंने लिख दिया। खुदारा ये फ़ेसबुक की दुनिया सिर्फ टाइम वेस्ट की जगह है। मोहब्बत की नहीं, मोहब्बत करनी है तो अल्लाह से करो, आका दो जहां से करो, जहां रुसवाई का कोई डर नहीं, जो पाक मोहब्बत है। मैं इन सब से रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने माँ बाप को रिस्वा मत करो। क्या इसलिए तुम लोगों को पाल पोस कर जवान किया है, जब तुम बड़े हो जाओ तो रुसवाही इनका मुकद्दर कर दो। रुसवा होना क्या है, क्या जानते हो आप रुसवाई के बारे में। खुदा राह मोहब्बत के छोटे जाल में मत खुद को फंसाओ। मोहब्बत दूर से तो एक खूबसूरत खुशनुमा एहसास लगती है, पास जाकर देखोगे तो इससे भयानक बदनुमा बदसूरत और कोई चीज़ नहीं। अगर मोहब्बत मुहर्रम से हो तो सुकून देती है, और अगर ना मुहर्रम से हो तो ये ज़िंदगियाँ रोल देती है। ये ज़िंदगी से सुकून छीन लेती है, मौत को इनका मुकद्दर बना देती है। तो दोस्तों, ये एक राइटर ने एक टाइटल इसके बारे में लिखा था, जिसको मैंने आपको पढ़ के सुनाया। मुझे इस टाइटल के बारे में भी आप अपनी राय दीजिएगा कि ये टाइटल आपकी क्या राय है, जो नावल ने इतना लिखा है। इस पर अगर मैं अपनी राय पेश करूं तो मेरे हिसाब से लोगों ने बिल्कुल सही लिखा है। अगर मोहब्बत ना मुहर्रम से हो तो वाकई ही रुसवा देती है। खैर, अपनी अपनी सोच है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा और हम अपने नावल का आगाज़ करते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती चोरी करते हुए। आज आरफाना शदीद गुस्से में वर्दा पर बरस रही थी। अपनी अम्मा की तरह खुद गर्ज हो तुम। थोड़ी सी भी तुम में शर्म व हया होती तो चलो फिर पानी में डूब के मर जाती। आरफाना सिंह में बर्तन के पटके हुए बोली, मामी मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने रोटी खा ली। आरफाना ने पलटकर इसे देखा, फिर अपने कमर पर हाथ रखते हुए खूंखार लहजे में बोली, तेरा बाप कमा कर रख गया ना। तेरी माँ कोई कारून का ख़जाना छोड़कर मरी थी। जालिम खुदा का, कोई रात को भी उठकर रोटी खाता है जो तू खा गई। आ जाए तेरा मामू, करती हूँ बात इससे, धो लेना सारे बर्तन, निकम्मी कहीं की। जी मुमानी, वह इतना कह के बर्तन धोने लगी। काश मम्मा आपने ये सब न किया होता तो आज ये ताना तो न मिलता। सारे काम करती हूँ फिर भी सब निकम्मी ही बोलते हैं। वो आंसू बहाते सोचे जा रही थी। सारे बर्तन धोकर जब वो कमरे में आई, शायद इसकी मुमानी फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी। वो मुमानी के कमरे में जाने के बजाय अपने कमरे में चली गई। मैं करती हूँ बात। जैसे इसने मामू घर आया, इसकी मुमानी ने सब बताया। वो भी गुस्से में आते हुए बोला, लाइबा ले आओ इस करम जली को। आरफा ने अपनी बेटी को बोला, उफ़ बाबा, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा ड्रामा आने वाला है, बाबा आप चले जाओ। वह गुस्से से लाइबा को देखते हुए खुद चला गया। ये क्या हरकत की है तुमने, वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, जो अपनी ही धुन में बेटी सफाई कर रही थी। मामू के चीखने पर उछल पड़ी। मामू क्या हुआ। वो अटकी हुई परेशान सी बुझने लगी।
ماموں نے ایک آنکھ ماری، اس سے آرام سے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر آرام سے بولے یہ کاغذ اپنے پاس رکھ لو، میرے جانے کے بعد پڑھ لینا۔ پھر زور سے بولے اگر آئندہ ایسا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں، سنا تم نے؟ رہنا ہے تو اپنی ممانی کا ہر حکم تم نے ماننا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ وردہ نے وہ کاغذ کھولا، لکھا تھا بیٹی میں مجبور ہوں، اگر ایسا میں نہ کرتا تو تیری مامی نے میرا جینا مشکل کر دینا تھا۔ تم میری سمجھدار بیٹی ہو، میری مجبوری سمجھو گی، اپنے اس ماموں کو ہو سکے تو معاف کر دینا۔ یہ سوچ کر تیرا یہ ماموں بے بس ہے، یہ کچھ پیسے میں دے رہا ہوں، اپنے لیے کوئی ڈھنگ کے کپڑے لے لینا۔ اور آنکھوں میں آنسو بھر کے کاغذ چومنے لگی۔ ماموں مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، آپ بھی تو میری طرح بے بس ہو، میں نے آپ کو معاف کیا۔ وہ شاپر سے پیسے نکالنے لگی، پیسوں کو گنا تو پورے 3000 تھے۔ اف ماموں، اتنے سارے پیسے! ماموں کی محبت دیکھ کر وردہ کا سر پھر جھک گیا۔ کیا ہوا رتبہ، کیوں پریشان ہو؟ رتبہ کی کزن عالیہ نے اس کا موڈ پریشان دیکھا تو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ وہی روز کا مسئلہ، مما چاہتی ہیں میں شادی کروں لیکن ابھی مجھے نہیں کرنی۔ رتبہ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ اگر آنٹی چاہتی ہیں، رشتہ بھی آیا ہے، تم نے پڑھائی بھی مکمل کر لی تو اس میں حرج بھی کیا ہے، کر لو شادی۔ رتبہ نے سر اٹھا کر اپنی اس کزن کو دیکھا جو اس کی دوست کم بہن زیادہ تھی۔ یہ کزن بچپن سے ہی ایک ساتھ پلی بڑی تھی، ساتھ ساتھ گھر تھے، دونوں تھیں بھی خالہ ساتھ، بنا رکاوٹ کے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ جب جس کا موڈ ہوتا اٹھ کر آ جاتی ایک دوسرے کے گھر، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ رتبہ ایک بہن ایک بھائی تھے، سب سے بڑا اس کا بھائی عرفان سے پورے 10 سال چھوٹی رتبہ تھی۔ عالیہ 2 بھائی ایک بہن تھے، پہلے شہزادہ پھر احسان سے چھوٹی عالیہ تھی۔ کیوں نہ ان سب کچھ بتا دوں، شاید میری کوئی مدد کر سکے۔ رتبہ نے سوچتے ہوئے اپنا سر اٹھایا، ایک نظر اپنے اس دوست کو دیکھا جو پہلے ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا، کیا سوچ رہی ہو؟ عالیہ نے اسے چہرے پر پریشانی کی لکیریں واضح دیکھیں۔ سوچ رہی ہوں تم سے مدد مانگوں۔ کیسی مدد؟ عالیہ واقعی میں فکر مند ہوں، مجھے پیار ہو گیا ہے۔ کیا تم میری مدد کرو گی؟ رتبہ ڈرتے ڈرتے پوچھنے لگی، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی تم میری کہاں مدد کرو گی، تم تو الٹا مجھے ہی نصیحتیں کرو گی۔ کون ہے وہ؟ عالیہ نے خود کو کہتے سنا۔ وہ میری فیس بک کی آئی ڈی پر ہے۔ کیا؟ علیشہ شوق کی حالت میں اسے دیکھتے ہوئی بولی تمہارا دماغ خراب تو نہیں؟ محبت بھی فیس بک پہ؟ تم اندھی ہو گئی ہو جو یوں پیار کرنا چلی ہو؟ یہ بھی کوئی پیار ہوا؟ رتبہ نے سر اٹھا کر تعصب سے اپنی کزن کو دیکھا۔ پیار تو پیار ہے، کہیں بھی ہو جائے، ابھی تو خاموش رہو۔ عالیہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روکا۔ میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتی تھی، تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو، مجھے یہ امید نہیں تھی تم ایسی بچکانہ باتیں بھی کرو گی۔ فیس بک، سوشل میڈیا سب جھوٹ ہے، یہاں پر ٹائم ویسٹ تو کیا جاتا ہے بٹ محبت نہیں۔ یار وہ 2 سال سے محبت کر رہا ہے، تم یقین کرو اس کی 10 آئی ڈیز میں نے بلاک کی ہیں، لیکن وہ پھر آ جاتا ہے، مجھے اللہ کے واسطے دیتا ہے، مجھ سے آج تک کوئی پیچکس نہیں مانگی، پکچرز نہیں مانگی، مجھ سے کبھی اس نے فون نمبر تک نہیں مانگا۔ اسی محبت سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا؟ رتبہ نے چاڑکی سے وضاحت کی۔ عالیہ نے اپنا سر ہلاتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہ محبت کا ثبوت نہیں، اس لیے کنفرم تھا تم لڑکی ہو، آج نہیں تو کل اسے جال میں پھنس جاؤ گی، کیونکہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کم عقل ہوتی ہیں، وہ مردوں کی باتوں میں آ ہی جاتی ہیں۔ وہ تعصب سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، کچھ تکلف کے بعد بولی اگر 3 دن میں اس سے دوستی کر کے تم کو بلاک کروا دوں تب مانو گی؟ وہ جھوٹا ہے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ رتبہ نہ ماننے والے انداز میں بولی اگر ایسا میں کر دوں تب مانو گی؟ میری بات کا جواب دو۔ عالیہ نے ایک بار پھر تنبیہ کیا، ایسا ممکن ہی نہیں، وہ 2 سال سے مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ پل بھر میں کیسے مجھے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ بے یقینی سے عالیہ کو دیکھ کر رونے والے انداز میں بولی رتبہ تم ان مردوں کو نہیں جانتی، پتہ نہیں کتنی لڑکیاں ان کی دوست ہوتی ہیں۔ یار اب بھی کچھ نہیں بگڑا، چھوڑ دو سب۔ وہ رتبہ کو پیار سے آہستہ آہستہ سمجھا رہی تھی، وہ تھی کہ ماننے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یار 2 سال ہو گئے ہیں مجھے ان سے بات کرتے ہوئے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ اب تو اس کی وجہ سے میں سارا دن آن لائن رہتی ہوں، وہ جب تک مجھ سے بات نہیں کر لے مجھے کہیں بھی سکون نہیں ملتا۔ رتبہ تم واقعی پاگل ہو، تم مجھ سے شرط لگاؤ۔ ٹھیک ہے رتبہ ہار مانتے ہوئے بولی،
یہ دیکھو اس کی یہ آئی ڈی ہے, تم بات کر لو. اگر یہ تمہارے ساتھ باتیں کرنے لگا یا اس نے تم سے دوستی کر لی تو میرا وعدہ ہے میں چھوڑ دوں گی اس کو. اگر تم ناکام ہوئی تو تمہارا ساتھ دوں گی. کرو وعدہ. رودابہ اپنا ہاتھ آگے کر کے متامت سے دھیرے لہجے میں بولی, ٹھیک ہے میں دوں گی تمہارا ساتھ. دونوں سہیلیوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہوئے وعدہ کیا, مجھے کچھ ایسا کرنا ہوگا عالیہ بھی ساتھ دے اور اشر بھی میرا ہی رہے. پھر اس نے نیٹ آن کیا. اشرا کو آن لائن دیکھ کر رودابہ کے ہونٹوں پر ہنسی آئی. اس نے میسج کیا, ہیلو جان کیسی ہو. اس کا رپلائی آیا, جان میں ٹھیک ہوں, تم کیسی ہو, تمہارا ہی ویٹ کر رہا تھا. میری جان نے ڈنر کر لیا. رودابہ نے ٹائپنگ کی نہیں, ابھی اپنے کزن کے ساتھ بیٹھی تھی. پھر اس نے ساری ڈیٹیلز اس سے آگاہ کیا. اپنی کزن کی آئی ڈی دکھائی. یہ لڑکی تمہیں فورس کرے گی دوستی کے لیے, تم دوستی نہ کرنا, یہ میرے پیار کو آزمانا چاہتی ہے. جان تم بے فکر رہو, میں ہینڈل کر لوں گا. کل یہی لڑکی تمہاری مدد کرنے کو راضی ہوگی. اب تم دیکھو میری جان یہ اشر گل کیا کرتا ہے. پھر عالیہ نے اپنی پوری کوشش کی اشر سے دوستی کر لے, پر وہ نہ مانا. دیکھو میں تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں. اشر کا رپلائی آیا, آپ جو بھی ہو مجھے آپ سے کوئی دوستی نہیں کرنی, میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں. عالیہ نے رپلائی کیا, میں محبت کی بات نہیں کر رہی, جسٹ دوستی کرنا چاہتی ہوں آپ سے. وہ لڑکی کون ہے جسے آپ پسند کرتے ہو. اشر بولا, میں بتانا پسند نہیں کرتا. وہ جو بھی ہے میری جان ہے. میں نے اپنی مما سے بات کی ہے, ہم ان کے قریب شادی کرنے والے ہیں. یہ کہتے ہی اشر نے عالیہ کو بلاک کر دیا. ایک پل کے لیے عالیہ بھی ان دونوں کی محبت کا یقین کر بیٹھی, میں ان دونوں کا ساتھ دوں گی. دوسرے پل وہ پھر سسپینس میں مبتلا ہو گئی. نہیں یہ سب جھوٹ ہے, ایسا ممکن نہیں. فیس بک کی محبت اتنی پائیدار نہیں ہو سکتی. میری فرینڈس نیلام نے بھی تو فیس بک پر محبت کی تھی, کیا بنا اس کا رسوائیاں اس کا مقدر بن گئی. وہ آج بھی خود کوستی ہے. میں رودابہ کے مقدر میں رسوائیاں نہیں چاہتی. میں رودابہ کو روکوں گی. اے میرے اللہ میری رودابہ پر رحم کرنا, وہ نادان ہیں. میں ان دونوں کا ساتھ نہیں دوں گی, کبھی نہیں. وہ دل میں پختہ ارادہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی. ایسے ٹائم اذان ہو رہی تھی. وہ وضو کرنے چلی گئی. سمجھا دیا اسے. عرفان کو کمرے میں آتا دیکھ کے عارفانہ نے بیڈ شیٹ بتاتے ہوئے پوچھا, ہاں اچھی طرح سمجھا دیا ہے, وہ اب نہیں کرے گی ایسا کچھ. عرفان نے ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے کہا اور بیڈ پر بیٹھ کر پڑھنے کے لیے ڈائجسٹ اٹھا لی. ایک تو میں تھک گئی ہوں تیری ان ڈائجسٹوں سے, کبھی آرام سے بھی بات کر لیا کرو. جب بھی دیکھو اف آ کر یہ موٹی ڈائجسٹ اٹھا لیتے ہو. ہم بات کریں تو آخر کب کریں. تم بات کرو, میں سن رہا ہوں, باتیں کانوں سے سنتے ہیں. عرفان نے اپنا چشمہ پہنتے ہوئے ان اکھیوں سے اپنی بیوی کو دیکھا. مبادہ اسے پتہ تو نہیں چلا. وردہ اور اس کے بیچ جو باتیں ہوئیں, عارفانہ کے چہرے پر ایسی کوئی بھی تاثرات نہیں تھے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سب باتیں جان چکی ہے. یہ بچے کہاں ہیں. عرفان نے اپنا چشمہ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھا. میچ کھیلنے گئے تھے ابھی تک نہیں آئے. عارفانہ مشین پر کپڑے سیتی ہوئی مشین روک کر بولی, اچھا تم یہ ٹٹ بند کر, مجھے سونے دے. میں کہاں جاؤں, تم باہر جا کر سو جاؤ. کیا میں باہر جاؤں, تم کیوں نہیں چلی جاتی. اچھا ٹھیک ہے, غصہ تو نہ ہو, میں چلی جاتی ہوں. عارفانہ کو اپنا شوہر کے غصے سے بڑا ڈر لگتا تھا. وہ مشین اٹھا کر باہر چل پڑی. میں نے کہا تھا نا وہ مجھے بہت پیار کرتا ہے. اب تم بھی اپنا وعدہ یاد رکھو. کیا کرنا ہے. عالیہ ہار مانتے ہوئے بولی, تم امی سے بات کرو نا, امی کو فورس کرو, ان کو سمجھاؤ. آنٹی کیا بولتی ہیں. عالیہ نے اپنی آواز دھیمی کر کے پوچھا. ابھی تو مجھے بھی نہیں پتہ وہ کیا بولتی ہیں, بٹ ایک دن اتنا بولا تھا, میری شادی جب بھی کریں گی اپنوں میں ہی کریں گی. رودابہ اپنے ناخنوں کو کترتی ہوئی بولی, مجھے سمجھ نہیں آتا, جب آنٹی نہیں مانتی تو تم کیوں نہیں مان جاتی. دیکھو یہ فیس بک کا پیار جھوٹ ہوتا ہے, تم کیوں نہیں سمجھتی. تمہیں میری دوست نیلام کا یاد ہے. عالیہ کو ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھنے لگی, کون سی دوست نیلام. رودابہ نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے جواب دیا, اچھا یاد آیا, وہ جو بڑی ہو کر بھی 2 پونیاں بناتی تھی. کیوں کیا ہوا اسے. ہاں وہی. عالیہ ٹھنڈی سانس بھرتی ہوئی بولی. کیا ہوا اسے. رودابہ بے چینی سے بولی. عالیہ نے کک اٹھا کر ایک سانس میں گھونگھاٹ کے پی کر خالی بوتل پھر میز پر رکھ کر ایک بار اپنی اس معصوم سی کزن کو دیکھ کر بولی, وہ
آج اپنے لیے موت کی دعا کرتی ہے، لیکن ایسا کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ رودابہ ہاتھ مسلتے ہوئے پریشانی سے بولی، میں زیادہ تو نہیں جانتی، پر اس نے بھی فیس بک پر کسی لڑکے سے پیار کیا تھا، پھر وہ اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ وہ لڑکا دھوکے باز تھا، کچھ عرصے اس کے ساتھ رہ کر اسے پھر اس نے چھوڑ دیا۔ وہ نہ واپس آ سکتی تھی اور نہ وہاں رہ سکتی تھی۔ عالیہ کچھ لمحے خاموش ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ رودابہ نے اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ بولا تو ہے میں زیادہ نہیں جانتی، یہ تو میری دوست لیلا جو اس کی بھی دوست تھی اس نے بتایا ہے۔ دیکھو چندا، میں نہیں جانتی، اللہ نہ کرے تمہارے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو۔ عالیہ کرسی سے اٹھ کر گھٹنوں کے بل زمین پر ہی رودابہ کے پاس بیٹھ کر اسے سمجھانے لگی۔ اللہ نہ کرے۔ رودابہ ڈرتے ہوئے تھوڑا پیچھے ہٹی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو عالیہ؟ میرا اشر ایسا نہیں، انگلی اور انگوٹھے میں فرق ہوتا ہے، سب انگلیاں بھی تو برابر نہیں ہوتی۔ رودابہ نے اپنا ہاتھ الٹ کر عالیہ کے سامنے کیا۔ اوف یار، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ عالیہ فکر مندی سے تھوڑا لہجہ تیز کر کر بولی، اچھا دیکھو، اگر اس نے اپنی امی کو رشتے کے لیے بھیجا تو ہی شادی کرو گی اس سے، نہیں تو بھول جاؤ گی۔ کرو پرومس۔ عالیہ نے اپنا ہاتھ رودابہ کے آگے کیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ رودابہ ہار مانتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اب پل بے کرو اور گھر چلو۔ رودابہ بل پے کرنے چلے گی۔ عالیہ نے اپنے قدم گاڑی کی طرف لے لیے۔ رودابہ نے نیٹ آن کیا۔ اشر کا میسج آیا ہوا تھا، جان آج میں بہت پریشان ہوں، سمجھ نہیں آتا کیا کروں، دل چاہتا ہے موت کو گلے لگا لوں۔ رودابہ نے رپلائی کیا، جان ایسا کیوں بول رہے ہو، اور آخر ایسا کیا ہوا ہے، کیوں اتنے پریشان ہو؟ اشر نے بھی رپلائی کیا، کیا کروں، محمد سے بات کی ہے، وہ ماننے کو تیار نہیں۔ میں چاہتا ہوں ہماری جلدی سے شادی ہو جائے۔ میں نے سسٹر سے بھی بولا ہے، شادی کروں گا تو صرف تم سے کروں گا، ورنہ ساری عمر کنوارا رہوں گا۔ آج 2 دن ہو گئے ہیں، بھوک ہڑتال پر ہوں۔ قسم لے لو جو ایک نوالا بھی کھایا ہو۔ اور اپنی روٹی کو دیکھ کر ہنس کر ٹائپنگ کرنے لگا، جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کی بہن کے سامنے رکھ کر گئی تھی۔ وہ اپنے روٹی سے انصاف کرتے ہوئے اس کے سامنے ڈائلاگ مارتے ہوئے خود بھی ہنس رہا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم نہیں کھاؤ گے تو مجھے بھی قسم ہے میں بھی نہیں کھاؤں گی۔ رودابہ واقعی میں پریشان ہو کر بولی، یار تم کیوں نہیں کھاؤ گی؟ میں تو محمد سے بات منوانے کے لیے بھوک ہڑتال کی بات کی ہے، اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ تم کھا لو، تم کو میری قسم، ایک شرط پر کھاؤں گی۔ رودابہ نے اپنا میسج ٹائپ کیا۔ کون سی شرط؟ اس نے بھی فوراً جواب دیا، تم گھر میں بھوک ہڑتال پر رہو، پر باہر جا کر کچھ کھا لو، تبھی میں کھاؤں گی، ورنہ قسم سے میں نہیں کھاؤں گی۔ رودابہ ماتھے کو سلاتے ہوئے بولی۔ اشر کا میسج آیا، اچھا میں کھا لوں گا، نہیں تم قسم کھاؤ تم باہر سے کچھ کھا لو گے۔ رودابہ فکر مندی سے بولی، یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ان کا بھی جلدی سے میسج آیا، اچھا میں کچھ رقم جیس کیش اکاؤنٹ میں تمہارے لیے بھیج رہی ہوں، پلیز ایکسپرٹ کر لو۔ اشر نے رپلائی میں جواب دیا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں اتنا بھی غیرت نہیں تمہارا لے کر کھاؤں، اس نے تو اچھا ہے میں بھوک سے ہی مر جاؤں۔ اللہ نہ کرے۔ اچھا تم ادھار سمجھ کے رکھ لو، جب آپ کے پاس پیسے آ جائیں تو مجھے واپس کر دینا، اگر تم نے یہ پیسے نہ لیے تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی، وہ دھمکی دینے والے انداز میں بولی۔ آگے اسٹیکر کا مکہ بھی بنا دیا، یہ ٹھیک ہے لیکن میں واپس ضرور کر دوں گا۔ اشر بڑا شاطر انسان تھا، اس نے اپنے فرضی کالر جھاڑے، وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اچھا بابا کر دینا، آپ کے پیسے اور میرے پیسوں میں فرق ہی کیا، جب میرے آپ سے شادی ہوگی پھر تو ایک ہوں گے۔ رودابہ نے رپلائی کیا، ہاں جان کیوں نہیں، تب تم میری جان ہوگی، تب میں تمہیں دوں گا جتنے بھی میری جان چاہے گی۔ وہ اسے خوابوں کی دنیا میں لے گیا۔ آئی مس یو جان۔ رودابہ نے جلدی سے نیٹ آف کیا، اپنے پیسے دیکھے، ابھی تو میرے پاس 10,000 ہے، پھر اس نے وہی 10,000 بھیج دیے۔ کچھ دیر بعد رودابہ نے نیٹ آن کیا، اشر کو میسج کیا، میرے پاس ابھی 10,000 ہیں، میں تم کو وہی دے رہی ہوں، آپ کو مل گئے یا نہیں؟ کچھ ہی دیر بعد اشر کا رپلائی آیا، جان مجھے پیسے مل گئے ہیں، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ لولو جان، آئی مس یو، ابھی میں کچھ کھانے کے لیے جا رہا ہوں، اپنی جان کے لیے کیا لاؤں، میری جان بھی تو بھوکی ہے۔ رودابہ نے بھی رپلائی کیا، نہیں آپ کچھ کھا لو، میں بھی کھانا کھانے لگی ہوں۔ پھر اس نے نیٹ آف کر دیا۔ آنٹی اس میں حرج بھی کیا ہے، اگر وہ اپنی مما کو لے آیا تو آپ مل لیجئے گا، بیٹی وہ غیر ہے، میرا دل نہیں مانتا غیروں میں بیٹی دینے کو۔ رودابہ کی امی بھیگی سی ہنس کر بولی، ہمیں کیا پتہ ان کا رہن سہن کیسا ہے، ان کا چال چلن کیسا ہے، وہ لڑکا کرتا ہے
اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ رودابہ کی امی کافی پریشان تھیں۔ آنٹی اس میں حرج ہی تو کوئی نہیں، دیکھیں اگر غیروں میں بیٹیاں دینے میں کوئی برائی ہوتی تو میرا اللہ بھی منع کر دیتا، میرے آقا تو جہاں بھی روکتے، صرف اپنوں ہی میں شادیاں کرو۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں، کوئی حدیث میں یہ ثابت نہیں، نہ اللہ نے روکا نہ ہمارے نبی نے۔ ہمارا نبی بھی تو اللہ کا ہی فرمان ہے ہم تک پہنچاتا ہے نا۔ آنٹی وہ بہت اچھے لوگ ہیں، ہمارے رودابہ بہت خوش رہے گی۔ کیا رودابہ نے تم سے کچھ بولا ہے؟ آخر وہ مما تھیں، سمجھ گئیں، ضرور رودابہ نے ہی کچھ بولا ہے۔ جی آنٹی، وہ رودابہ کو بہت پسند کرتا ہے اور رودابہ بھی اسے بہت پسند کرتی ہے، لیکن وہ اسے کیسے جانتی ہے؟ آنٹی فکر مندی سے بولی۔ آنٹی وہ اس کی بیسٹ فرینڈ کا بھائی ہے۔ وہ فیس بک والی بات کال کرتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ جانتی تھی اگر فیس بک والی بات آنٹی کو پتہ چلی تو وہ آنٹی کبھی بھی نہیں مانیں گی، اس لیے اس نے یہ بات چھپانے میں ہی رودابہ کی بھلائی جانی۔ اچھا بیٹی، میرا دل تو نہیں مانتا، تم رودابہ سے بولو اس لڑکے سے کہے اپنی مما کو بھیجے۔ وہ ماں تھی نہ، آخر وہ ہار مان گئی۔ شکریہ آنٹی، آپ نے میرا بھرم رکھ لیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ عالیہ نے اپنی آنٹی کو گلے لگاتے ہوئے خوشی سے بولی۔ آنٹی نے بھی اس کو گلے لگا کر ماتھے پر پیار کیا۔ جیتے رہو بیٹی۔ عالیہ آنٹی کے کمرے میں نکل کر سیدھا رودابہ کے کمرے میں چلی گئی۔ رودابہ عالیہ خوشی سے چیختی ہوئی رودابہ کو پکارتی ہوئی کمرے میں آئی۔ رودابہ نیٹ پر اشر سے باتیں کر رہی تھی۔ عالیہ کے اس قدر پکارنے لمحے بھر کے لیے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر عالیہ کو دیکھا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ خوف زدہ ہو کر عالیہ کو دیکھ کر بولی۔ عالیہ چہرے پر معصومیت سجا کر بولی، یار تو ہر وقت اس موئے لیپ ٹاپ سے کیوں چپکی رہتی ہے؟ جب بھی دیکھو اس سے موئے کو گود میں رکھے بیٹھی ہے۔ گھر میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا بول رہا ہے، تمہیں تو کوئی فکر ہی نہیں۔ رودابہ ناگواری سے بولی۔ اب بگ بھی چکو کیوں آئی ہو؟ کوئی کام تھا مجھ سے؟ یار سے بگ ہی کرتی رہوں گی۔ عالیہ بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھ کر بولی۔ یار تم نے جو کام میرے سر ڈالا تھا وہی کرنے آئی تھی۔ رودابہ نے نہ سمجھی میں اسے دیکھتے ہوئے لیپ ٹاپ کو بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس سے ایک بار پھر دیکھا۔ میں سمجھی نہیں، کون سا کام؟ ارے یار اشر کا بولا تھا نا آنٹی سے بات کرو، تو آج آنٹی نے مجھے خود بلایا ہے میں تم سے بات کروں۔ ایک رشتہ آیا ہے، لڑکا ڈاکٹر ہے۔ آنٹی کہتی ہیں میں تمہیں فورس کروں، تو میں نے سب کچھ آنٹی کو بتا دیا۔ پہلے تو آنٹی نہیں مانی، پھر انہوں نے سمجھایا تو وہ اب بولتی ہیں کہ آپ اشر سے کہیں کہ اپنی امی کو بھیجے۔ عالیہ نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ رودابہ نے کیا اتنی زور سے کہا کہ عالیہ بے اختیاری میں اپنے دونوں ہاتھ کانوں کے آگے دیکھ کر اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ اف، اگر تم اس وقت قبرستان میں ہوتی قسم سے سارے مردے ڈر کے اٹھ بیٹھتے۔ یہ کون سی آفت آ گئی؟ عالیہ معصومی ڈر کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی۔ میں کیوں ہوتی اس وقت قبرستان میں؟ اس نے گھڑی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، جہاں سویاں رات کے 8 بجا رہی تھی۔ اچھا تم میرے ساتھ بیٹھو، میں اشر کو یہ خوشخبری دے دوں۔ رودابہ نے نیٹ آن کیا اور اشر کو بتایا۔ میری مما مان گئی ہیں، وہ بولتی ہیں کہ آپ اپنی مما کو بھیجو۔ اشر کا رپلائی آیا، یار میری مما نہیں مانتی، اسے سمجھا رہا ہوں، تم مجھے کچھ ماں دو، میں انہیں راضی کر لوں گا، یہ تو بہت زیادہ دن ہیں۔ عالیہ تھوڑی سی پریشانی سے کبھی لیپ ٹاپ پر نظر دوڑاتی تو کبھی رودابہ کو دیکھتی۔ پھر رودابہ نے ٹائپ کیا، اشر یہ تو بہت زیادہ ہیں، مما اتنے دن نہیں رکیں گی، تم کچھ کرو، اپنی مما کو جلدی راضی کرو۔ اشر کا بھی رپلائی آیا، اس نے کوئی میسج نہیں کیا، 3-4 اسٹیکرز بھیج دیے جو آنسوؤں بہہ رہے تھے۔ رودابہ نے پھر میسج کیا، یار تم رو کیوں رہے ہو؟ پلیز یار مت رو، مجھے بھی رونا آتا ہے۔ اس نے پھر بات کی، یار مجھے کچھ دن تو دو، میں راضی کر لوں گا۔ عالیہ واقعی میں بہت پریشان تھی۔ اچھا اس سے پوچھو کتنے دن چاہیے؟ عالیہ نے رودابہ سے لیپ ٹاپ چھپیٹتے ہوئے خود ٹائپ کیا۔ اشر نے اسی وقت جواب دیا، جان تم ٹینشن مت لو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اگر کچھ نہ بن سکا تو ہم کورٹ میرج کر لیں گے۔ عالیہ نے اسکرین پر جگمگاتا ہوا اس کا میسج پڑھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا۔ اس نے جلدی سے اپنے دوپٹے کے ساتھ اپنا ماتھا صاف کیا، اپنے گالوں کو سہلایا، اپنے خشک لب پر زبان پھیرتے ہوئے تر کی۔ پھر رودابہ کو دیکھا، وہ بھی کچھ پریشانی سے عالیہ کو دیکھ رہی تھی۔ اب کیا ہوگا عالیہ؟ میں اشر کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی اگر مجھے نہ ملا، پلیز مجھے مرنے سے بچا لو۔ رودابہ کی آنکھوں سے ساون کی برسات ہونے لگی۔ پتہ ہے جب وہ ناراض ہوتا ہے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، میرا کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میں اس دن سے بہت پریشان ہوتی ہوں۔
وہ میری نس نس میں بس چکا ہے، اگر وہ مجھے نہ ملا تو میں زہر کھا لوں گی۔ وہ عالیہ کے ہاتھ تھمانتی ہوئی بولی۔ عالیہ بہت پریشان ہو گئی۔ یہ تم کیا اول فول بک رہی ہو؟ انسان تم مہذب بن گئی ہو، اب خدا کو بھی بنانا چاہتی ہو؟ یار ہر بات کی مثبت پہلو سوچتے ہیں، منفی نہیں، اللہ رحم کرے گا۔ دیکھو شاید اس کی مما مان جائیں۔ عالیہ دل میں تو کافی خوف زدہ تھی، اوپر اسے سمجھا رہی تھی، دلاسے دے رہی تھی۔ وہ بھی جان چکی تھی کہ اب کیا ہونے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو رودابہ زہر کھا لے۔ عالیہ کا دل ہولے ہولے لرزانے لگا، ٹانگیں کانپنے لگیں، دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ میں مر جاؤں گی رودابہ، سر جھکائے لرزیدہ آواز میں بولی۔ وہ مجھے پاگل کر دیتا ہے، وہ مجھے کچھ اور سوچنے ہی نہیں دیتا۔ اس کی باتیں، اس کا چہرہ نگاہوں سے ہٹنے ہی نہیں۔ کوئی بات نہیں کرو، اس کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ یار پلیز کچھ کرو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے عالیہ کے سامنے گڑگڑانے لگی، وہ سسکنے لگی، پلک پلک کر رو دی۔ عالیہ نے اس کے دونوں ہاتھ کھولتے ہوئے اسے گلے سے لگایا۔ یار اللہ پر امید اچھی رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں سے برسات کو بہنے سے روکا۔ دیکھو جب تک اس کا کوئی جواب نہیں آ جاتا تب تک اچھی امید رکھو، ہو سکتا ہے اس کی مما مان جائیں۔ وہ رودابہ کے ہاتھوں کو ہولے سے دباتے ہوئے بولی۔ رودابہ سر جھکائے رونے میں مصروف تھی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، کاش میں نے محبت نہ کی ہوتی۔ اچھا اب بس کرو رونا دھونا، ابھی ٹائم بہت ہو گیا ہے، میں اب چلوں گی، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عالیہ دل میں بے چینی لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے انفارمیشن دیتی رہنا۔ رودابہ نے سر کو ہلایا، بولی کچھ نہیں۔ اشر اس بات کو 20 دن ہو گئے ہیں، آخر کب تک راضی کرو گے اپنی مما کو؟ رودابہ رونے والے لہجے میں بولی۔ عائشہ کا رپلائی آیا، تم بتاؤ میں کیا کروں، مما ماننے کو تیار ہی نہیں، میں جتنا ان کو فورس کرتا ہوں وہ بگڑ جاتی ہیں۔ اشر تم کہو تو انٹی سے میں بات کروں؟ اشر بولا، تم سمجھتی کیوں نہیں، مما کو فیس بک کی لڑکیوں سے نفرت ہے، اوپر سے تم بات کرو گی تو مما باتیں سنائیں گی اور انکار ہی پہ شوٹ ہو جائے گا۔ میں بات کر رہا ہوں، جیسے ہی وہ مانیں گی میں آ جاؤں گا تمہارے پاس۔ میری مما روز پوچھتی ہیں کہ میں کیا جواب دوں۔ رودابہ رو دینے والے انداز میں بولی۔ اشر نے رپلائی کیا، جان کیا تم اس سے واقعی میں محبت کرتی ہو؟ ارے یہ پوچھنے کی بات ہے کیا؟ رودابہ بولی۔ اشر بولے، اچھا تم میرے لیے کیا کر سکتی ہو؟ میں اپنی جان تک دے سکتی ہوں، آزما کر دیکھ لو۔ رودابہ نے رپلائی کیا، اگر میں کہوں ہم کورٹ میرج کرتے ہیں تو تم مانو گی؟ رودابہ نے رپلائی کیا، جان تم تو اور سٹی سے ہو، کیسے ہوگے، اور تم آ سکتے ہو تو میں بھی تیار ہوں۔ رودابہ اس وقت محبت سوار تھی، جنون سوار تھا، اسے تو نیلام بھول گئی تھی، اسے تو عالیہ کی باتیں بھول گئی، وہ صرف پانی کی جستجو میں تھی۔ یہ میرا مسئلہ ہے، تم بتاؤ آؤ گی میرے ساتھ؟ اشر بردباری سے جواب دے رہا تھا، بولا تو ہے تم آؤ، میں تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، میں آج کی فلائٹ سے روانہ ہو رہا ہوں، رات 1 تک تمہارے شہر آ جاؤں گا، تم آن لائن رہنا، بلکہ میرے پاس تمہارا نمبر ہے، میں کال کروں گا تمہیں، آ جانا، میں تمہیں لے کر اپنے ایک دوست کے پاس اس کے شہر لے جاؤں گا، ہم وہاں نکاح کریں گے، اس کے بعد تم کو اپنے گھر لے جاؤں گا، تمہارے پاس پیسے ہوں تو وہ لے لینا، میرے پاس بھی کچھ ہیں، میں بھی لے آؤں گا، پتہ نہیں مما نہ مانے تو میں جاب کر لوں گا، آخر تب تک تو ہم نے کچھ کھانا ہے، تب تک مما نہیں مانتی، مجھے پتہ ہے وہ زیادہ دن تک ناراض نہیں رہ سکتی، آخر وہ ماں ہے، میں 2 دن گھر نہ آؤں تو وہ بے چین ہو جاتی ہیں۔ وہ اسے ساری ڈیٹیلز سمجھانے لگا، اوکے کا میسج کر کے وہ اپنی چیزیں جمع کرنے لگی۔ تو دوستو آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے ضرور 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 کمنٹس کر کے بتائیں کہ آخر کیا رائٹر نے جو ٹائٹل دیا تھا اس پہ کتنی سچائی ہے۔ وہ سارا سامان پیک کرنے لگی۔ اس کے بابا نے اس کی شادی کے لیے کچھ جویلری سیٹ رکھے تھے، اس نے وہ اٹھا کر اپنے بریف کیس میں رکھے، اپنے سارے کپڑے اٹھا کر وہ بھی رکھنے لگی، پھر وہ اپنے کافی سارے نقدی پیسے لے کر اس نے وہ بھی اپنے بریف کیس میں رکھ کر وہ بریف کیس اپنے بیڈ کے نیچے چھپا دیا۔ میں تمہیں بھی نہیں بتاؤں گی عالیہ، ہو سکے تو اپنے اس دوست کو معاف کر دینا، اگر تم کو بتاتی ہوں تو تم مجھے یہ قدم کبھی نہیں اٹھانے دیتی، اور تم جانتی ہو اشر میری زندگی ہے، اگر وہ نہیں تو میں یہ زندگی کسی کام کی نہیں۔ اس کا یادوں کا تسلسل میسج کی ٹون پر ٹوٹا۔ اشر کا میسج تھا، جان سی پیاری تم میری زندگی ہو، اگر تم نہیں تو کوئی نہیں، تمہارے خاطر اپنی زندگی رول دی، میں راستے میں ہوں، بس آنے ہی والا ہوں، تم تیار رہو، تمہارا صرف تمہارا اشر۔ اس سے ہونٹوں پر ہلکی سی ہنسی آئی،
وہ آخری بار اپنے بابا کے روم میں چلی آئی۔ اس کا بابا اس کی مما سو رہے تھے۔ وہ آہستگی سے چلتے ہوئی اپنے بابا کے بیڈ کے قریب آئی۔ بنا آواز وہ آنسو بہاتی رہی۔ مما کو دیکھا۔ مما ہو سکے تو اپنی اس بیٹی کو معاف کر دینا، میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ کاش اشر کی مما مان جاتی۔ مما، مجھے آپ سے بابا سے بہت محبت ہے، آپ کے بنا میری زندگی کچھ بھی نہیں، میں سب جانتی ہوں، پر کیا کروں، مجھے اشر کے بنا کہیں سکون نہیں ملتا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی مما سے مخاطب ہوتے ہوئے خود کلامی میں بولی۔ وہ آہستگی سے اپنی مما کے روم سے نکل آئی۔ ابھی اس نے کمرے میں قدم رکھا ہی تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ اسکرین پر اشر کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے اوکے کا بٹن دبایا۔ یار کہاں ہو تم؟ میں کافی دیر سے تمہارے دروازے کے سامنے کھڑا ہوں، بس 5 منٹ ویٹ کرو، میں آتی ہوں۔ میں کبھی اپنے مما کی طرح سیلفش نہیں بنوں گی۔ میری ممانی جہاں بھی ہوں میری شادی کریں گی، میں کروں گی۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ وہ بوڑھا انسان ہے، 2 بچوں کا باپ، جہاں تمہاری مما نے زبان دی ہے۔ ایلیزے شوق کی حالت میں وردہ کو گھورتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ ایلیزے تم کیا ہو؟ میری مما نے جو بھی کیا وہ بہت غلط ہے، مجھے ان کا بھرم رکھنا ہے۔ تمہاری مما بہت اچھی ہیں، ایلیزے نے وردہ کی بات کاٹتے ہوئے اتنی ہی تیزی سے کہا۔ میں نے کب انکار کیا ایلیزے؟ وہ بہت اچھی ہی تھیں، تبھی تو ان کو پیار ہوا۔ پیار انسان اندھا ہو جاتا ہے، میں سب جانتی ہوں۔ کیوں تم اپنے ماموں کے بیٹے منیب سے محبت نہیں کرتی؟ ایلیزے نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ پلیز ایلیزے چپ رہو، کسی نے سن لیا تو میری خیر نہیں، سب مما کا تانا دیں گے، بولیں گے اپنی مما کی طرح بننے چلی ہو۔ میں اپنے پیار کو اپنی مما پر قربان کر دوں گی۔ ویسے بھی میں یہ نہیں جانتی منیب بھی کرتا ہے یا نہیں، مجھے اپنے مما بہت پیار ہے، میں نہیں سن سکتی کوئی میری مما کے بارے میں غلط کہے۔ مامی بتاتی ہیں جب میری مما گھر سے نکلی تھی اس بات کے ٹھیک 10 دن بعد نانا ابو کی بھی وفات ہو گئی تھی۔ پتہ ہے کیوں؟ وہ ایلیزے کی طرف نظر اٹھا کر بولے۔ کیونکہ میرے نانا ابو کو دنیا والوں کے سوال تنگ کرتے تھے، وہ بہت غیرت مند تھے، وہ کہاں یہ سب افواہ کرتے تھے۔ ان کی چہکتی بیٹی یہ گل کھلائے، میری مما نے ان کا بھرم توڑا ہے، ان کے تو وہم و گمان میں بھی یہ نہیں ہوگا۔ کاش مما نے یہ قدم نہ اٹھایا ہوتا تو آج میں بھی فخر سے بات کرتی۔ مجھے آج تک اس بات کے تانے ملتے ہیں، میرا خون تک کو برا بھلا کہا جاتا ہے جو مجھے اذیت میں مبتلا کرتا ہے۔ میں ٹوٹ جاتی ہوں یہ سب سن کر۔ ماں باپ برے ہوں یا بھلے، وہ ہوتے تو ماں باپ ہی ہیں نا۔ اگر میں آج ان کے رشتے سے انکار کر دوں تو ایک بار پھر وہ کہانی دہراؤں۔ میں اپنی مامی اور ماموں کا دل نہیں دکھا سکتی، انہوں نے مجھے پالا ہے، مجھے تعلیم دی ہے۔ تعلیم تو شعور دیتی ہے، اچھے برے کی پہچان دیتی ہے۔ میری مما سے تو یہ میری ممانی اچھی ہیں، بھلے ان کو مجھ سے نفرت ہے، پر وہ میرا خیال بھی تو رکھتی ہیں نا۔ میں ان کا سر کبھی نہیں جھکاؤں گی، یہ تو میری ایک زندگی ہے، ایسی لاکھوں زندگیاں میں بھی ہوتی تو اپنی ممانی اور ماموں پر قربان کر دیتی اور فخر کرتی میری زندگی میرے ماموں کے کام آ گئی۔ اندر آتے ہی مامی کی قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ ہم کہاں جائیں گے؟ وہ گھر سے باہر نکل کر ٹیکسی میں بیٹھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ میں نے آتے ہوئے ٹکٹ لے لی تھی، ابھی تو میرا ایک دوست ہے، ہم ان کے گھر جائیں گے، اس نے انتظام کیا ہے، اس نے مولوی صاحب کو بھی بٹھایا ہوگا، ہم جاتے ہی پہلے نکاح کریں گے، پھر سوچیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ وہ تفصیل سے وردہ کو آگے کرنے لگا۔ وہ ریل اسٹیشن پر گاڑی رکھواتے ہوئے بولی۔ جلدی سے ٹیکسی والے کو کرایہ ادا کرنے لگے۔ وہ دائیں بائیں دیکھتے ہوئے جلدی اس کا سامان اٹھا کر اسے اشارہ کرتے ہوئے گاڑی میں آ بیٹھا۔ گاڑی نے سیٹی بجائی، گاڑی اپنے سفر پر گامزن ہو گئی۔ رودابہ باہر کھڑی کی سے دور بھاگتا اپنا شہر دیکھتی ہوئی رونے لگی۔ اشر، مجھے لگتا ہے کہ ہم نے بہت غلط کیا ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی کو اپنے اندر اتارتے ہوئی بولی۔ کیا ہو گیا ہے جان تم کو؟ جب ہم شادی کر لیں گے تو یہی ہمارے والدین خود مان جائیں گے، تم دیکھنا۔ وہ ایسے گلے سے لگاتے ہوئے اسے تسلی دینے لگا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ اشر رودابہ نے اپنا سر اونچا کر کے پر امید نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں جان، کیوں نہیں ممکن؟ ہم نکاح کریں گے، کوئی گناہ تو نہیں کریں گے۔ کیا ہم واپس اپنے شہر آئیں گے؟ وہ اب بھی نا امید تھی۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے میری جان، تم دیکھنا میں تمہیں بھی لے آؤں گا۔ لاہور سے کراچی کا سفر اس نے کبھی روتے ہوئے تو کبھی مسکراتے ہوئے طے کیا۔ وہ اس لیے کراچی اپنے ایک دوست کے گھر لے آیا۔ دوست کو اس نے ساری باتیں راستوں میں ہی بتا دی تھیں۔ وہ اس لیے اپنے گھر آیا تھا تو اس کا دوست پہلے ہی مولوی کے لیے بیٹھا تھا۔ مولوی نے جھٹ پٹ ان دونوں کا نکاح اسی ٹائم کرا دیا۔ وہ دونوں ایک نئے بندھن میں بندھ گئے۔ وہ پہلے تو دنوں بہت خوش تھے،
کچھ ہی دن ہوں گے یار، تمہارے پاس اور کتنی جویلری اور پیسے ہیں؟ ایک دن صبح اشر نے بیڈ پر ہی لیٹتے ہوئے رودابہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے کروں سے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ رودابہ ناسمجھی والے انداز میں اشر کو دیکھتے ہوئے بولی، میں سمجھی نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اشر اٹھ کے بیٹھ گیا۔ یار بات دراصل یہ ہے کہ کل رات عامر بول رہا تھا یہ گھر سیف نہیں ہے، پاس ہی بینک ہے، یہ سب وہاں رکھوا لو تو اچھی بات ہے، اس لیے پوچھا ہے تم سب لے آؤ، میں وہاں رکھوا لیتا ہوں۔ ہاں یہ اچھی بات ہے۔ وہ اٹھ کر سارے گہنے اور پیسے لے آئی۔ یہ لو سیٹ بابا نے میرے لیے بنوایا تھا اور ایک سیٹ مما نے مجھے بنوا کر دیا ہے۔ وہ تینوں سیٹ اشر کو دیتی ہوئی وہ سیٹ چومنے لگی۔ اشر وہ تینوں سیٹ لے کر اور 3 سے 4 لاکھ جو رودابہ لائی تھی وہ لے کر بینک چلا گیا۔ جاتے ہوئے ایک پل کے لیے رک کر بولا، جان تم آج تیار رہنا، تمہیں میں سمندر لے جاؤں گا۔ وہ رودابہ کے گالوں کو تھپتھپاتے ہوئے سامان لے کر چلا گیا۔ میں نے ساری زندگی اس سے نفرت کی، یہ جانتے ہوئے بھی اس سب میں اس کا کہیں بھی قصور نہیں، پھر بھی یہ لڑکی اف تک نہ کی، اور پھر بھی مجھے پر جان دیتی ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی میں غلط تھی اور غلط ہوں۔ اف، یہ میں کیا کرنا چلی تھی؟ وہ 2 بچوں کا باپ ہے، کیا میں اپنی نمرے کے لیے اس کو پسند کروں گی؟ نہیں، اللہ نہ کرے جو نمرین کے لیے ایسا رشتہ ہے۔ وہ جھرجھری لیتے ہوئے کانپنے لگی تھی۔ تو کیا یہ کسی کی نمرین نہیں؟ اندر سے آواز آئی، یہ میری نمرین نہ صحیح کسی کی تو ہے، میں نہیں کرنے دوں گی اس سے شادی۔ وہ مطمئن ہوتے ہوئے کچن سے نکلیں۔ وردہ وہ کچن سے ہی اسے آوازیں دیتی ہوئی آئیں، جو اپنی خیالی میں گھر کی صفائی کر رہی تھی۔ مامی کی پکار پر اسے دیکھنے لگیں۔ اف، آج میری خیر نہیں، اللہ میاں آج رحم فرما دے۔ وہ دل میں اللہ سے دعائیں مانگنے لگی۔ ادھر اور مامی آنکھوں میں آنسو بھر کر بولیں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے مامی کے پاس آئی۔ مامی نے اپنے دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے کہا، اور سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں تمہاری گنہگار ہوں۔ مامی آپ یہ کیا بول رہی ہیں؟ وہ مامی کے دونوں ہاتھوں کو کھولتے ہوئے بولی، آج تم چپ کرو، مجھے بولنے دو۔ ہاں بیٹی، میں تمہاری مجرم ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی ان سب سے تم کہیں قصوروار نہیں، پھر بھی میں نے تم سے نفرت کی ہے۔ آج میری آنکھوں سے نفرت کی پٹی کھل چکی ہے۔ قصور تو تمہارے مما کا تھا، سزا تمہیں کیوں ملے؟ اس کا بھی قصور نہیں تھا۔ وردہ منہ کھولے اپنی ممانی کو دیکھ رہی تھی۔ بیٹی، تیری اماں کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی، شاید قسمت میں یہ لکھا ہوگا، مجھے معاف کر دینا۔ میں ساری زندگی نفرت کی پٹی آنکھوں پر چڑھائے تم کو قصوروار سمجھتی رہی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ابھی بھی باتیں باندھے کھڑی تھیں۔ وردہ تڑپ کر آگے بڑھی، مامی پلیز، میری بڑی ہیں، بالکل میری مما جیسی، آپ ایسا مت بولیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مامی کو گلے لگا لیا۔ مامی نے بھی کھلے دل سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ سارا معاملہ ماموں دروازے میں کھڑے دیکھ رہے تھے۔ ارے واہ، یہ آج میں کیا دیکھ رہا ہوں، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ ماموں اپنی آنکھیں ملتے ہوئے بولے، نہیں، آپ سچ دیکھ رہے ہو، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں غلط تھی، اس سارے معاملے میں کہیں بھی تو میری بیٹی کا قصور نہیں، پھر بھی اسے سزا ملتی رہی۔ وہ اپنی آنکھوں کی نمی چھپانے کے لیے سر جھکا گئی تھی۔ شام ہو گئی ہے، ابھی تک اشر کیوں نہیں آیا؟ وہ انہی سانچوں میں گم کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اس کی چھٹی حس نے خطرے کی گھنٹی بجائی۔ اسے لگا کہ آج کچھ ہونے والا ہے۔ وہ انہی سوچوں میں گم کمرے سے باہر ٹی وی لانچ میں آ بیٹھی۔ ابھی اسے بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی کہ عامر کو گھر میں آتے دیکھا۔ وہ فوراً اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ بھائی، آج صبح سے اشر بینک گیا ہے، ابھی تک اس کا کہیں پتہ نہیں، سیل بھی آف جا رہا ہے اس کا۔ عامر کو اس کے چہرے پر پریشانی واضح لکیریں نظر آئیں۔ مجھے نہیں پتہ، وہ نظر چرا کر بولا۔ بھائی، کیا اس نے آپ کو نہیں بتایا؟ رودابہ کی پریشانی میں اور اضافہ ہوا۔ وہ رونے لگی۔ ارے آپ رو کیوں رہی ہیں؟ رب خیر کرے گا۔ وہ کچن سے پانی کی گلاس لے کر آیا، اسے دیتے ہوئے کن آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ کو پتہ کریں؟ وہ تکتے ہوئے بولی، کیا پتہ کروں؟ سچ یہ سن نہیں سکے گی، وہ جھوٹ میں بول نہیں سکتا۔ وہ اپنے ہی سوچوں میں گم ہو گیا۔ بھائی، کیا سوچنے لگے ہیں؟ آپ کھانا کھا لیں، میں دیکھتا ہوں۔ وہ اسے تسلی دینے والے انداز میں بولا، مجھے بھوک نہیں بھائی، آپ جائیں، اس کا پتہ کریں۔ وہ منت سماجت کرنے لگی۔ اس کے باہر جاتے قدم ایک بار پھر رک گئے۔ آپ رک کیوں گئے بھائی؟ وہ دوڑ کر اس کے پاس آتے ہوئے بولی۔ وہ جاتے جاتے ایک بار پھر پلٹا۔ چھوڑ دیا ہے اس نے آپ کو؟ وہ چیخ کر بولا۔ رودابہ نے تعجب سے اسے دیکھا۔ یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔
جو سچ ہے وہی بول رہا ہوں۔ وہ اب بھی آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھو، اس نے ایک مڑا ہوا کاغذ اس کی آنکھوں کے آگے لہرایا۔ اس نے جلدی سے اس کے ہاتھوں سے وہ کاغذ چپٹ لیا۔ اس کی ٹانگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ کرسی پر جا گری۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنا ماتھا صاف کیا۔ اس کی ٹانگیں ہولے ہولے کانپنے لگیں۔ اس نے وہ کاغذ کھولا جس کا خط میں لکھا تھا: جان سے پیاری، السلام علیکم۔ میں تم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میں نے کبھی تم سے پیار کیا ہی نہیں۔ میں تو صرف تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ تم نے نکاح کر لیا۔ میں ایسی عورت سے پیار ہی نہیں کر سکتا جو کسی کی خاطر اپنے خون کے رشتے توڑ دے۔ تم اتنی بے حس ہو سکتی ہو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم نے تو سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ تم اپنوں کو کھو کر خوش رہ سکتی ہو، میں نہیں، کیونکہ میں تمہاری طرح نہ تو خود غرض ہوں اور نہ ہی بے حس۔ تم کسی کی ہو نہیں سکتی۔ جس نے تم کو ساری زندگی پیار کیا، تمہارے ماں باپ نے، تم نے 2 پل کے لیے پیار کے لیے ان کو چھوڑ دیا۔ تم کیا کسی کی بنو گی؟ تم تو اپنے ماں باپ کی بھی نہ بن سکی۔ میں نے تمہیں جب پایا تو بہت خوش تھا، پھر آہستہ آہستہ اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ مجھے اپنے ماں باپ خود سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تم بھی جدت پسندی چھوڑ کر خدمت پسند بن جاؤ، محفوظ رہو گی۔ رودابہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر کہیں نیچے گم ہو گئے۔ اس نے سرحد سے اپنے آنسو پہنچ ڈالے۔ اس سے دل چاہا وہ چیخ چیخ کر ساری دنیا کو بتائے کہ یہ سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے، تمہاری عزت نفس کی توہین ہے، یہ سب خسارہ ہے، تمہاری ضمیر کا سودا ہے۔ چیخنا کا چاہا، جب مہلت ہی نہ رہی، جب زبان پر تالے آ پڑے، وہ چیخ چیخ کر روتی رہی۔ عامر کو چپ کروانا مشکل ہو گیا۔ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے اسے نیند کا انجیکشن دے کر سلا دیا۔ آنٹی پلیز اس پر رحم کریں۔ علیزہ نے جا کر وردہ کی ممانی کو سب کچھ بتا دیا، یہاں تک کہ بھی وہ آپ کے بیٹے منیب کو پسند کرتی ہے۔ پہلے تو ممانی شوق کی حالت میں بیٹھی اسے دیکھتے رہیں۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا، پھر آہستہ آہستہ سے ہوش کی دنیا میں واپس آئیں۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آنٹی نے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آنٹی میں ڈر گئی تھی کہیں آپ اس کو اس کی مما کی طرح سیلفش نہ سمجھیں۔ کیا وردہ نے خود بولا ہے منیب کا؟ ممانی آپ بھی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ جی آنٹی، علیزہ نے اپنا سر جھکاتے ہوئے کہا۔ میں منیب سے پوچھ لوں، پھر باقاعدہ اعلان کر دوں گی۔ علیزہ نے اس پل اپنا سر اٹھایا، آنٹی کو دیکھا۔ ممانی کے لبوں پر ہنسی تھی۔ علیزہ نے پر پھل کے لیے بے یقینی سے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے وردہ کو اپنی بیٹی مانا ہے، اور ماں باپ کا فرض بنتا ہے جہاں اس کی اولاد مانے وہیں ان کی شادی کرنی چاہیے۔ آنٹی کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ علیزہ نے اٹھ کر آنٹی کو گلے سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹی، سچ بول رہی ہوں۔ آنٹی نے بھی اسے گلے لگا لیا۔ آنٹی میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ آج آپ نے جو احسان مجھ پر کیا ہے، میں ساری زندگی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ ارے بیٹی، اس میں احسان کی کیا بات ہے؟ وہ میری بھی بیٹی ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے وقت پر میری آنکھیں کھل گئیں۔ اللہ نہ کرے اگر اس منحوس کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی ہوتی تو کیا کرتی میں؟ وہ آنکھوں میں اس کا تصور لے کر بولی۔ اللہ نہ کرے آنٹی، جو کبھی ایسا ہوتا۔ چلو تم وردہ کا بتاؤ، میں چائے بھجواتی ہوں۔ وہ منیب کو کمرے سے نکلتا دیکھ کر ہاتھوں کے اشاروں سے روکتے ہوئے بولی۔ جی آنٹی۔ علیزہ بھی اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ جی مما، آپ نے مجھے کیوں روکا؟ منیب کمرے میں آتے ہوئے سامنے شیشے میں اپنا عکس دیکھ کر بولا۔ ایک تو تم ہوا کے رخ پر سوار ہوتے ہو، انسان 2 پل کے لیے مما کے پاس آ کر بیٹھتا ہے۔ وہ کچھ جتانے والے انداز میں بولیں۔ شیشے کے سامنے کھڑے منیب نے ماں کے انوکھے انداز پر کنگھی کرتے ہاتھ پل بھر کے لیے روکے، پھر وہ انہی تیزی سے کنگھی کرنے لگا۔ ارے مما، آج خیر تو ہے؟ وہ کنگھی ریک پر رکھ کر اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے مما کے قریب آیا۔ ہاں خیر ہے، تو آ میرے پاس بیٹھ، ماں نے بیڈ پر اس کی جگہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ بیڈ کی پانتی پر ٹک سا گیا۔ ارے میری جان، ٹھیک ہو کے بیٹھ، بات کچھ لمبی ہے۔ مما میں ٹھیک ہوں، آپ بولو۔ وہ یہ بول کر اپنی پاکٹ سے موبائل نکال لیا۔ وہ موبائل پر کوئی گیم کھیلنے لگا۔ میں تھک گئی ہوں تیرے اس موبائل فون سے، جہاں بیٹھتا ہے یہ مونیا تیرے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ ماں اچھے بھلے غصے میں آ گئیں۔ اماں، بات کانوں سے سنی جاتی ہے، ہاتھوں سے نہیں۔ تو بول، میں سن رہا ہوں۔ اچھا تو یہ بتا، تجھے وردہ کیسی لگتی ہے؟ ماں نے اتنا بے ساختہ پوچھا کہ گڑبڑا گیا۔ یہ کیسا سوال ہے اماں؟ کچھ تکلف کے بعد بولا۔ وہ اس گھر کی بیٹی ہے، اس ناطے مجھے اچھی لگتی ہے۔ بیٹا اصل میں
میں اس سے اس گھر کی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ تیری اس سے بارے میں کیا رائے ہے؟ اماں میں ابھی اس بارے میں نہیں سوچا۔ اچھا تو سوچ لے، مجھے کوئی جلدی نہیں، تجھے 3 دن کا ٹائم دیتی ہوں، تو اچھی طرح سوچ لے۔ اتنا یاد رکھنا، تجھے اس جیسا ہیرا کہیں نہیں ملے گا، اگر تو چراغ لے کر بھی ڈھونڈے گا تب بھی نہیں۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں نیند میسر ہوتی ہے، جو سر شام پر سکون نیند سو جاتے ہیں۔ یقیناً وہ دنیا کے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں، ورنہ انسان نیند کے لیے ترستی ایسی زندگی پر تو موت کی فوقیت دینے لگتا ہے۔ اس نے بھی ایسی کئی راتیں تڑپ کر موت کو پکارتے ہوئے گزاریں، پر موت بھی تو وقت پر آتی ہے، نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد۔ جو وقت متعین ہوتا ہے اس سے پہلے کہاں آتی ہے۔ وہ تڑپ تڑپ کر کبھی ماں کو پکارتی، کبھی اللہ سے فریاد کرتی۔ وہ تو اسے اس خوش خبری دینا چاہتی تھی، اور وہ لوٹ کر ہی نہیں آیا۔ جانے والے کب لوٹ کر آتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لوٹنے لگی۔ اسے گئے 8 ماہ ہو گئے۔ بھائی آخر میں کب تک آپ پر بوجھ بنوں گی؟ میں ساری کشتیاں جلا کر آئی ہوں، واپس پلٹنا میرے لیے ممکن نہیں۔ میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ اس سے کہ جب 6 ماہ ہوئے تب رودابہ نے ایک دن دھوپ سے ناکتے ہوئے عامر سے کہا، ایک طرف مجھے بھائی بولتی ہو، پھر بوجھ کا بھی کہتی ہو۔ اگر آپ کی جگہ میری اپنی کوئی بہن ہوتی تو کیا اسے میں بوجھ سمجھتا؟ عامر کے اس انداز پر رودابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھائی آپ بہت اچھے ہو، اس سے الگ ہو، وہ میرا دوست تھا بھی نہیں۔ رودابہ کو شوق لگا۔ مطلب بھائی؟ آج میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ وہ میرا دوست نہیں تھا۔ کچھ عرصے پہلے میرے سے ملاقات ایک ریسٹورنٹ میں ہوئی تھی۔ یہ کیسی لڑکی پر چیخ رہا تھا، پھر وہ اسے تھپڑ مارتے ہوئے باہر چھوڑ کر آیا۔ کچھ دن بعد کہ پھر کسی اور لڑکی کے ساتھ تھا۔ میں نے پوچھا یہ وہ لڑکی کہاں ہے؟ تو بولا میری کزن کی گرل فرینڈ تھی، اس کے پاس چھوڑ آیا۔ یہیں سے ہماری دوستی کا آغاز ہوا۔ یہ کہاں رہتا ہے مجھے نہیں پتہ، جسٹ اس کا نمبر میرے پاس تھا۔ آج سے 8 ماہ پہلے ایک بار پھر اس نے کال کی کہ میں اپنی دوست سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ تمہارے گھر کچھ دن رہے گی، اس کے بعد ہم اور گھر شفٹ ہو جائیں گے۔ وہ آپ تھیں۔ وہ یہ سب بول کر نظر اٹھا کر اس کے چہرے پر ٹکا دی۔ اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگ دیکھ کر وہ پل بھر کے لیے بکھلا اٹھا۔ کیا ہوا تمہیں بھائی؟ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ وہ جلدی سے ایمبولینس گاڑی میں ڈال کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے آیا۔ نرس اسے جلدی سے ICU میں لے گئی۔ وہ پورا دن بے ہوش رہی۔ ایک ڈاکٹر آ رہا تھا، دوسرا جا رہا تھا، تبھی ایک ڈاکٹر ICU سے باہر آیا۔ دیکھو اس لڑکی کو ہوش نہیں آ رہا، وہ آپریشن کرنا بھی ضروری ہے، ان دونوں میں سے ایک کی جان بچ پائے گی، آپ فیصلہ کر لو۔ عامر کے لبوں سے بے اختیار نکلا، بچے کی جان بچانی ضروری ہے۔ آپریشن کے بعد بچی پیدا ہوئی۔ آخری لمحوں میں رودابہ نے اپنے اس بھائی کو ایک چھوٹی سی وصیت کی تھی، بھائی مجھے اس علاقے میں دفنا دینا اور میرے بچے کو میری امی ابو کا گھر دے دینا۔ بولنا ایک رودابہ چلی گئی، اس کو میرے جیسا مت بنانا، یہ کہہ کر اس نے دنیا سے منہ موڑ لیا۔ وہ اس کے آخری رسومات ادا کر کے اس بچی کو اس کے ننیال چھوڑنے جا رہا تھا۔ رودابہ کے بابا فوت ہو گئے تھے۔ اس کے بھائی نے اپنی اس چھوٹی سی بھانجی کو لے کر اپنے پاس رکھ لیا۔ پہلے تو کسی نے یقین نہ کیا، سب نے بولا یہ ناجائز ہے۔ جب عامر نے نکاح دکھایا تو نہ چاہتے ہوئے بھی سب نے یقین کر لیا۔ تب اسے وہ اس کے گھر میں پلی بڑی۔ اماں مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ منیب نے ایک دن اماں کی جھولی میں ایک چھوٹی سی خوشی ڈال کر سب کی دعائیں لیں۔ وردہ کی شادی منیب سے طے کر دی گئی۔ تو دوستو آپ کو یہ ناول کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا۔ رائٹر کی کہی ہوئی بات کیسی تھی؟ کیا سوشل میڈیا پر کی گئی محبت صحیح ہوتی ہے؟ مجھے اپنی رائے سے ضرور واقف کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ناول میں کسی اور کہانی کے ساتھ، اور اگر آپ کو کوئی ناول اچھا لگتا ہو اور آپ سننا چاہتے ہوں تو پلیز مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، میں آپ کے لیے وہ ناول ضرور پیش لاؤں گا۔ اور لاسٹ مجھے جن لوگوں نے، میرے جن سبسکرائبرز نے، میرے جن دوستوں نے مجھے ناولز کا بولا ہوا ہے ریڈ آؤٹ کرنے کے لیے، ان سے میں معذرت کرتا ہوں کہ میں وہ ناول ابھی تک ان کی سماعت نہیں کر سکا، کیونکہ میرا ایک ناول آلریڈی چل رہا ہے جو کہ ادھورا ہے۔ میں اس کو کمپلیٹ کر کے فوراً اس کسی ایک ناول کا انتخاب کر کے اس کو ریڈ آؤٹ کرنا شروع کروں گا۔ دراصل آپ نے جو ناول مجھے سجیسٹ کرتے ہیں وہ ناول میں نے دیکھے ہیں، میرے پاس ہیں، سیف ہیں۔ وہ ناول تھوڑے بڑے ہیں، مطلب تقریباً 500 پیجز، 600 پیجز، 800 پیجز،
400 پیجز اس ٹائپ کے بڑے ناول ہیں جن کو کور کرنا ایک ویڈیو میں مشکل ہوتا ہے، اور شارٹ ناول بھی دینا بہت ضروری ہوتا ہے. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میری نیکسٹ ویڈیو جو ہو وہ میری ایک سبسکرائبرس نے مجھے کہا تھا، میرے ایک دوست نے مجھے کہا تھا کہ ایک ناول ریڈ آؤٹ کرنے کا. میں انشاءاللہ وہ ناول ریڈ آؤٹ کروں گا. پھر اللہ مالک ہے، پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. ملتے ہیں کسی اور ناول میں، پھر کسی اور کہانی کے ساتھ. ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور ناول سنتے رہیے. لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.